सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि एक पहलवान गुर्बत की वजह से सख्त परेशान था और वो कुश्ती के दाव पेच के सिवा कोई हुनर भी नहीं जानता था और उसके वतन में उसके फ़न का कोई कदरदान भी नहीं था। बेचारा मट्टी खोद कर बड़ी मुश्किल से पेट भरता था। अच्छा, गरीबी के साथ साथ उस पहलवान पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी कि उसके दिल से सब्र और करार रुखसत हो गया था। वो खुशहाल लोगों को खाते पीते और ऐशो आराम में मसरूफ देखता तो हसद और रश्क की आग से उसका सीना जलने लगता। वो सोचा करता कि आखिर उन लोगों में कौन सा ऐसा कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो ये दिन रात मज़े कर रहे हैं और मुझ में कौन सी ऐसी कमी है, मुझ में ऐसी क्या चीज़ नहीं जिसकी वजह से मैं हर नेमत से दूर हूँ, महरूम हूँ। अच्छा, पहलवान की ज़िंदगी कहने के इसी सोच में, इसी तकलीफ़ में गुजरती रही और एक दिन का जिक्र है कि वो मट्टी खोद रहा था और साथ ये सोच रहा था कि क्या ही अच्छा हो कि कोई ख़जाना हाथ आ जाए। कितने में अचानक उसका पाँव किसी सख्त चीज़ से टकराया। उसने जल्दी से झुककर देखा तो इंसान के जबड़े की हड्डी थी जो पहलवान के पाँव की ज़रब से कहने कि चूर चूर हो गई थी। पहलवान ने जबड़े की हड्डी देखी तो गैर इख्तियारी तौर पर उसकी सोच का रुख बदल गया। उसे यूँ लगा कि जैसे कि हड्डी कह रही हो कि ऐ शख्स देख ले, मट्टी में मिलकर इंसान के मुँह का ये हाल हो जाता है। अब इस मुँह को जो तेरे सामने है, अब ये तुझ पर मुनहसर है कि तू इससे नसीहत हासिल करता है या फिर नाशुक्री करता है। दुनिया में अगर कोई ऐसा मजदूर है जो मनोबोझ अपने सर पर उठाता है या कोई ऐसा मालदार है जो तकब्बुर के बाइस अपने आप को आसमान के बराबर बुलंद ख्याल करता है, तो फिर अंजाम दोनों का एक ही है, यानी मट्टी में मिल जाना। इस नापायदार ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को बरतरी हासिल है तो वो सिर्फ अच्छे अमाल हैं कि उन्हीं के बाइस आखिरत की ज़िंदगी में अमन है और आफ़ियत नसीब होती है। अच्छा, शेख सादी ने खुश अंजाम और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने का एक सुनहरी उसूल ये बयान किया है और वो ये है कि जी दुनिया और दुनिया में हासिल होने वाले जो असबाब हैं उनके अंजाम पर गौर करना। अगर कोई सच्चे दिल से इस उसूल पर अमल करे तो उसे पता चल जाता है कि ज़िंदगी ख्वाह कितनी भी लंबी हो आखिर ख़त्म होने वाली। इस हिकायत में एक सबक ये भी है कि इंसान को हर हाल में सब्र और शुक्र करना चाहिए। जो इंसान के पास मौजूद है उस पर मुतमईन और राज़ी होना चाहिए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुक्रगुजारी नहीं करते हैं, यानी कम शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप सरकारी मुलाजिमीन को देखिए, आज सख्त हालात के बावजूद बजट में उनको रिलीफ दिया गया, उनकी तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया, लेकिन इसके बावजूद सरकारी मुलाजिमीन खुश होने के बजाय शुक्र करने के बजाय नाशुक्री कर रहे हैं। वो अंग्रेजी का मशहूर मुहावरा है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन अपनी मर्जी के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा देखना चाहते थे। एक तो इजाफा और वो इतना इजाफा मर्जी के मुताबिक। सरकारी मुलाजमीन ने बजट पेशी के मौके पर ऐवान का भी घेराव किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और सरकारी मुलाजमीन एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाई जाती तो क्या होता, फिर भी ये एहतजाज करते और फिर हुकूमत को बुरा भला कहकर अपने घरों को रवाना हो जाते। अब तो माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, शुक्र है। हुकूमत टैक्सों पर छूट दे रही है, शुक्र है। और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले हालात इससे भी बेहतर होंगे और जैसे जैसे हालात साजगार होते चले जाएंगे तो वैसे वैसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी आइंदा आने वाले बजट में मजीद इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन हौसला रखें, सब्र करें। उन्होंने पहले भी सब्र से काम लिए जिसके नतीजे में आज उनकी तनख्वाहों में इजाफा देखने में आया, चाहे जितना भी है। अब अगर देखा जाए तो ये बजट तहरीक इंसाफ के पिछले 2 बजटों से मुख्तलिफ है और अगर मैं कहूँ कि बेहतर है या बेहतरीन है तो गलत नहीं होगा। अब हुकूमत पर है कि वो अपने अहदाफ में कितनी कामयाबी हासिल करती है और कितनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाती है, क्योंकि हुकूमत के पास ये सुनहरी मौका है कि अगर वो इस बजट के ज़रिए आवाम को रिलीफ पहुँचने का कोई आगाज़ करती है तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए बाकी आने वाले जो साल हैं वो सहूलत पैदा हो जाएगी। और सरकारी मुलाजमीन की तरह अपोजिशन भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। और जैसा कि कल के शो में मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन बजट से पहले और बजट के दौरान क्या करेगी, शोर करेगी और शोर डाले बगैर चैन से नहीं बैठेगी अपोजिशन। सो अपोजिशन ने इस बार भी अपना नाम नेहाद शोर शराबा जारी रखा, नाम नेहाद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शाहिद खान अब्बासी साहब ने जैसे कल क्या कहा था कि ऐवान का तकद्दुस मजरू किया जाता है, असम्बली को मफलूज कर दिया जाता है, तो आज असम्बली को मफलूज किसने बना कर रखा हुआ था, किसने? कौम सब देख रही थी।
تنقید برائے تنقید کرنے سے کبھی مسائل حل ہوئے اللہ کے بندوں؟ کبھی نہیں ہوئے، بلکہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ لوگ اگر مسائل حل کرنے ہیں، بڑھانے ہیں۔ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ بجٹ میں رکھنا نہیں ڈالے گی تو عوام میں یہ تاثر جائے گا کہ اپوزیشن نے تو اس لیے اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا کیونکہ اس کو خود بجٹ اچھا لگا، یعنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہ حکومت نے عوام دشمن بجٹ بنا کر عوام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے اپوزیشن اس بجٹ کو بھی ناکام بجٹ کہہ رہی۔ لیکن اگر بجٹ کے ثمرات عوام تک پہنچ گئے تو اپوزیشن کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور عوام یہ جان جائے گی کہ اس کا خیر خواہ کون ہے اور خیر خواہی کا ڈھونگ کرنے والا کون ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ بجٹ پیش کرنے کا موقع اسے ملتا، یعنی اقتدار میں وہ ہوتی۔ لیکن اب کیا کہیں، وہ کہتے ہیں نا نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں، نصیبوں کا کھیل ہے، جسے اللہ عزت دے، جسے عوام اپنی رہبری کے لیے چنے، بجٹ وہی پیش کرے گا۔ اب اپوزیشن کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جی خطرہ یقینی طور پہ محسوس ہوتا ہوگا کہ کہیں حکومت بہترین بجٹ پیش کر کے اس کی سیاست سے چھٹی نہ کرا دے۔ آپ کو یاد ہے نا اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اگر دالیں مہنگی ہو گئی ہیں تو کیا ہوا، لوگ چکن کھا لیں، وہ تو سستا ہے۔ یعنی ایک تو اسحاق ڈار صاحب عوام سے سستا مذاق کرتے ہیں، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون اپنے پیش کردہ بجٹ پر مطمئن ہوتی ہے۔ لیکن جہاں ایسا بجٹ پیش کیا جائے جہاں ٹیکسوں پر چھوٹ دی جائے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے، تو وہاں اپوزیشن اس بجٹ کو مسترد کر دے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر، یقین جانیے سمجھ سے بالاتر۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت بجٹ کے ذریعے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، بجٹ میں عوامی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کی گئی، اور اپوزیشن کی باتیں بالاتر ہیں۔ اب اپوزیشن نے اس بات کو پکڑ لیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مزید اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس پر مزید بات کرنے سے پہلے میرے خیال سے کلپ ہے ذرا اپوزیشن کے رویے کا، دیکھیے گا، سنیے گا، دیکھیں ذرا انہیں۔ اچھا، اپوزیشن کا احتجاج دیکھ کر مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے، شاید یہ آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی، اگر نہیں سنی تو ذرا اب سن لیجیے۔ حکایت کچھ اس طرح سے کہ ایک دن بادشاہ سے جا کر ایک درباری نے بادشاہ کے خاص آدمی کے بارے میں شکایت کی کہ اس شخص کا گمان یہ کہ بادشاہ سلامت منہ کی بو کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس کی دلیل یہ کہ آپ اس کو قریب بلائیں گے تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اچھا، بادشاہ نے کہا کہ اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بادشاہ کے کان بھرنے والا سازشی شخص پھر بادشاہ کے خاص آدمی کے پاس گیا، اس کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی اور جان بوجھ کر کھانے میں لہسن زیادہ ڈال دیا، اچھا تاکہ کھانے کی وجہ سے بادشاہ کے خاص آدمی کے منہ میں بو پیدا ہو جائے، اور بادشاہ کا خاص آدمی اس سازشی شخص کے ارادے سے بے خبر تھا، لہٰذا اس نے لہسن والا کھانا کھا لیا۔ اب وہ دعوت سے فارغ ہو کر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس پر بادشاہ کے پسندیدہ اس آدمی نے اس خیال سے کہ کہیں بادشاہ میرے منہ کی بو سے تکلیف میں نہ آ جائے تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر کیا تھا، بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ جس شخص نے اس کی شکایت کی ہے وہ صحیح ہے۔ بادشاہ نے اپنے گورنر کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ جو آدمی تمہارے پاس میرا خط لے کر آئے گا اس کو قتل کر دینا، اور خط لکھ کر بادشاہ نے اسے اپنے خاص آدمی کو دے دیا اور گورنر کے پاس بھیج دیا۔ اب جیسے وہ شخص خط لے کر باہر نکلا تو اس کا سامنا اسی سازشی شخص سے ہو گیا جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ اس نے سوچا کہ ضرور بادشاہ نے اس خط میں کوئی انعام و اکرام دینے کا لکھا ہوگا۔ اس نے دھوکے سے ایک خط بھی لے لیا اور اسے لے کر گورنر کے پاس پہنچ گیا۔ اب گورنر نے بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے قتل کر دیا۔ اب معلوم ہوا کہ حسد سے جہاں آخرت میں نقصان ہوتا ہے وہاں دنیاوی نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اپوزیشن یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 25% بھی اضافہ کر دیا جاتا تو تب بھی اپوزیشن نے یہی کہنا تھا نا کہ 25% اضافہ بھی کم ہے تو 50% ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ابھی قومی اسمبلی میں بجٹ پیش نہیں ہوا تھا لیکن اپوزیشن نے پلے کارڈز اٹھا کر پہلے سے تیار کر لیے تھے، یعنی اپوزیشن والے ذہن بنا کر آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے ہر صورت میں رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے۔ اب بجٹ روکنے کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جی شہباز پیپلز پارٹی کے تعاون سے بجٹ کو روک سکیں گے یا نہیں روک سکیں گے، کیونکہ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو بجٹ کبھی بھی اپوزیشن کی وجہ سے نہیں رکا۔ ہر اپوزیشن فارمیلٹی کرتی ہے کہ وہ بجٹ کے آگے بند باندھے گی، لیکن ہوتا وہی ہے جو حکومت چاہتی ہے۔ اب حکومت بھی اپوزیشن کی کلا بازیاں دیکھتے ہوئے کبھی اپوزیشن پر ہاتھ ہولا رکھتی ہے تو کبھی اپوزیشن پر جوابی وار کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ چل رہا ہے سلسلہ، یہ سچویشن ہے۔ فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب کا کلپ ہوگا، ذرا چلائیے گا۔ صاحب و فواد چودھری صاحب آگ اور پانی کی طرح اپوزیشن کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے۔ فواد چودھری صاحب کو دیکھیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اپوزیشن کے ساتھ سنجیدہ تعلقات چاہتی ہے، حکومت کی طرف سے ایسی بات کرنا یقینی طور پر ایک خوش آئند اقدام ہے، لیکن اپوزیشن کا ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے NRO حاصل کرنا۔ NRO اگر حکومت نے آج ڈیل دے دی تو پھر یہی اپوزیشن حکومت کے اس بجٹ کو کہے گی تاریخی بھی اور مثالی بھی قرار دے گی۔ اپوزیشن سنجیدہ تب ہوگی جب اس کے مطلب کی بات کی جائے گی، یہ اصل بات۔ اب فواد چودھری صاحب کیا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بجٹ پر تنقید برائے اصلاح کرے،
تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح، اور ہمیں بتائے کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے. اگر کوئی چیز غلط لگتی ہے تو بتائیں کہ بہتری کیسے آئے گی. حالانکہ یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں جو اپوزیشن کو سانس بھی نہیں لینے دیتے تھے، یاد ہے، اور بات بات پر اپوزیشن کی کلاس کرتے تھے. اب شیخ رشید صاحب صحافیوں کے سوال کے جواب پر کہتے ہیں کہ اپوزیشن نہ بجٹ میں حکومت کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ ویسے حکومت کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. یعنی شیخ صاحب کی بات کرنے کا سیدھا ایک ہی مطلب کہ اپوزیشن تو خود نقصان میں چل رہی ہے، وہ کسی کا کیا بگاڑے گی جو خود نقصان میں ہو. اب بجٹ پر شوکت ترین صاحب نے مسلم لیگ نون کو دلیل کے ساتھ آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے جھوٹی 5.5 شرح نمو کا ڈھنڈورا پیٹا. یعنی یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ مسلم لیگ نون نے معیشت پر مصنوعی ترقی کا میک اپ چڑھایا، اور جب اس میک اپ کو دھویا گیا تو پھر معیشت کی اصلی جو صورت تھی، شکل تھی، اصلیت تھی، وہ سامنے آ گئی. میں تبھی یہ سوچتی ہوں کہ نون لیگ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ حکومت معیشت کے اشاریوں میں رد و بدل کر رہی ہے. جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے ان کے بارے میں شاید ویسا ہی سوچتا ہے، وہ بات ہے. اب شوکت ترین بجٹ میں غریبوں کو ترجیح دینا چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ جی اس بجٹ کے ذریعے سے غریب عوام کو جو معاشی ثمرات ہیں وہ ملنا شروع ہوں اور فوری ملنا شروع ہوں. ترین صاحب کا کلپ چلائیے گا. اچھا، حکومت نے نئے مالی سال کے لیے 8,000 ارب روپے کے لگ بھگ جو مالیت کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے. اب وفاقی بجٹ کا حجم 8,000 ارب روپے سے زائد ہے، جس میں سود کی مد میں ادائیگیوں کے لیے 3,105 ارب روپے اور دفاع کے لیے 1,330 ارب. ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 5,829 ارب روپے رکھا گیا. برآمدات کا ہدف 26 ارب 80 کروڑ ڈالر رکھنے کی اور درآمدات کا ہدف 55 ارب 30 کروڑ ڈالر کا رکھا گیا. بجٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہدف 2 ارب 30 کروڑ ڈالر رکھنے کی تجویز دی گئی ہے. اچھا، وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ 3 منٹ سے زائد جاری رہنے والی جو موبائل فون کالز ہیں، انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال، ایس ایم ایس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے، جس سے آبادی کے بڑے حصے پر ٹیکس نافذ ہوگا. اور وزیر خزانہ نے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ جو موبائل سروسز پر موجودہ ود ہولڈنگ ٹیکس 12.5% سے کم کر کے 10% کر دیا جائے گا اور کچھ عرصے بعد 8% بھی کر دیا جائے گا. آئی ٹی سروس کی برآمدات کو زیرو ریٹنگ کی سہولت بھی فراہم کر دی جائے گی اور پھلوں کے رس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی. قرآن پاک کی اشاعت کے لیے معیاری کاغذ کی درآمد پر بھی چھوٹ دے دی گئی ہے. تلف ہونے والی جو سرنجز ہیں اور آکسیجن سلنڈرز ہیں ان پر ٹیکس چھوٹ دے دی گئی ہے. اور آئندہ بجٹ میں موبائل فون اور ٹائروں کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھائی جا رہی ہے. برآمدات کے فروغ کے لیے خصوصی ایکسپورٹ اسکیم متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کے تحت ایس ایم ایز اور دیگر جو شعبے ہیں وہ ڈیوٹی فری درآمدات بھی کر سکیں گے اور اس کی جو میعاد ہے وہ 2 سال سے بڑھا کر 5 سال کی جا رہی ہے. اچھا، وزیر خزانہ کے مطابق ہر شہری گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے اور ہر کاشتکار کی اگر بات کی جائے کاشتکار گھرانے کی تو ہر فصل کی کاشت کے لیے تقریباً 1.5 لاکھ روپے بلا سود قرضے دیے جائیں گے. اب اسی طرح ٹریکٹرز و مشینی امداد کے لیے 2 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے اور جو کم لاگت والے گھر ہیں ان کی تعمیر کے لیے 20 لاکھ روپے تک سستے قرضے دیے جائیں گے. ہر گھرانے کو صحت کارڈ اور ایک فرد کو مفت تکنیکی تربیت بھی دی جائے گی اور گھر کی خریداری یا تعمیر میں مدد کے لیے 3 لاکھ روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، جس کے تحت بجٹ میں 33 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے تجویز کیے گئے تھے اور الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی مینوفیکچرنگ کے لیے کٹس کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے. اب ان گاڑیوں کے لیے ذرا یہ بھی سنیے گا کہ ان گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح میں 17% سے 1% تک کمی کی گئی ہے. اب مقامی طور پر بنائی گئی جو 850 سی سی گاڑیاں ہیں ان پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے. ان پہ سیلز ٹیکس کی شرح 17 سے کم کر کے 12.5% دی گئی ہے. اب آئندہ بجٹ میں کتابوں، رسالوں، زرعی آلات اور 850 سی سی گاڑیوں کے سی بی یو کی جو درآمد ہے اس کو بھی ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دیا جا رہا ہے. اور وزیر خزانہ نے خوشخبری سناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 1 جولائی سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے گا اور جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی پینشن میں بھی 10% اضافہ کیا جائے گا. کم آمدنی والے جو افراد ہیں ان پہ مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے کم سے کم اجرت بڑھا کر 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے اور تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. اور اب کہ مہنگائی ہر حکومت میں بڑھتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی ہے، تو ایسے میں اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ عوام کی جو قوت خرید ہے اس کو بڑھایا جائے. اور اب حکومت نے اس بجٹ میں میرے خیال سے ایسا کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس بجٹ سے
سب خوش ہوں گے اور یہ اچھا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ جو بجٹ ہے اس سے سب لوگ مطمئن ہوں گے, سب لوگ خوش ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب کا کلپ چلائیے گا سر ٹیم. جی دیکھا آپ نے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب بجٹ پر بہت خوش بھی ہیں اور بہت مطمئن بھی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جی عوام بھی اس بجٹ سے خوش بھی ہوگی, مطمئن بھی ہوگی, اور اس بجٹ سے حقیقی جو ثمرات ہیں نا وہ عوام تک پہنچیں گے. لیکن وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کو خوش کیسے کریں گے؟ شاید این آر او دے کر. لیکن اپوزیشن کا این آر او ملنے کا خواب میرے خیال سے خواب ہی رہے گا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں وہ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ این آر او نہیں ملے گا, ایک بات کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, اور ایک بات کہتے ہیں کہ این آر او نہیں ملے گا. اب اپوزیشن حکومت کا ساتھ دے, میرے خیال سے جائز بات پر تنقید کرے, تنقید برائے تنقید نہ کرے, تنقید برائے اصلاح کرے, یعنی بتائے کہ اگر کچھ غلط لگتا ہے تو بتائیں کہ بھئی یہ غلط ہے, اس کو ایسے صحیح کیا جائے, یعنی تنقید برائے اصلاح کریں, اس کا ملک کو فائدہ ہو. تنقید برائے تنقید کا تو میرے خیال سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. اس کا تو میرا یہ خیال ہے کہ جو تنقید برائے تنقید کر رہا ہے تو اس کو شاید خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس بات پر تنقید کر رہا ہے. اگر آپ کو پتا ہوگا کس بات پہ تنقید کرے تو آپ پھر اس کا حل بھی بتائیں گے, تجویز بھی دیں گے, تجاویز بھی دیں گے, اور آپ کو سولوشن بتائیں گے جس کو آپ تنقید برائے اصلاح کہہ سکتے ہیں. اور اب جو اپوزیشن کا رویہ ہے میرے خیال سے اب مزید نہیں چلے گا, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر کی بجٹ تقریر شروع ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح آج بھی اپوزیشن اراکین نے اسمبلی میں شور شرابہ کیا, احتجاج کیا, اور اسی دوران وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے مالی سال 2021-22 کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا, جس کا حجم 8,487 ارب روپے ہے. اگلے مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا ہدف 4.8% رکھا گیا. وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% تک اضافہ اور کم سے کم تنخواہ 20,000 روپے ماہانہ مقرر کی گئی ہے. اچھا, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے لیے 20 ارب اور سٹیل ملز کے لیے 16 ارب روپے امداد کی تجویز رکھی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں جی, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 66 ارب روپے مختص کیے گئے. اور بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا کہنا تھا کہ تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے پاکستان میں تیار 850 cc گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 17% سے کم کر کے 12.5% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو گاڑیاں ہیں 850 cc تک کی جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان پر کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹی پر چھوٹ دینے اور ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا, الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے کم کر کے 1% تک کرنے اور 1 سال تک کسٹم ڈیوٹی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا, موبائل فون کالز, SMS اور انٹرنیٹ پیکیجز مہنگے کر دیے گئے ہیں, اور وزیر خزانہ نے اس حوالے سے کہا کہ 3 منٹ سے جو زائد جاری رہنے والی موبائل فون کالز ہوں گی, انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال یا پھر SMS پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے, جس سے آبادی کے بڑے حصے پر ٹیکس نافذ ہوگا. بلا سود قرض کے حوالے سے شوکت ترین صاحب نے کہا کہ ہر شہری گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے, اور ہر کاشتکار گھرانے کو ہر فصل کی کاشت کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے. اسی طرح ٹریکٹرز اور مشینی امداد کے لیے 2 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب. محتاج نہیں, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. شاہ صاحب, سب سے پہلے مجموعی طور پر آپ اس بجٹ کو دیکھ کس طرح رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کو عوام دوست بجٹ لگ رہا ہے یا پھر عوام بوجھ بجٹ ہے؟ آئی تھنک یہ ایک بجٹ ہے, 2-3 طرح کا بجٹ دیکھا. اس میں بہت سے پہلو ہیں. نمبر 1 یہ ایک عوام دوست بجٹ بھی ہے. نمبر 2 یہ انویسٹمنٹ فرینڈلی بجٹ بھی ہے. اور نمبر 3 یہ اکنامک گروتھ کے لیے بھی بجٹ ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ریئل سیکٹر جس میں ہم ایگریکلچر, مینوفیکچرنگ, سروسز کو کہتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی یہ بجٹ ہے. کیونکہ اس کا مین مقصد اس بجٹ کا ہے کہ آپ نے اب ایک اسٹیبلائزیشن پروگرام سے بڑھ کے اب آپ نے گروتھ کی طرف جانا ہے. اکنامک گروتھ ہے, اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ پیداوار جو ہے اکانومی کی وہ زیادہ کرنی ہے, اور اس کے ذریعے روزگار بھی پیدا کرنا ہے, اور پراسپیرٹی اور خوشحالی جو ہے وہ بھی اسی کے ذریعے آنی ہے. اور رورل اکانومی جو ایگریکلچر اکانومی ہے, اور اربن اکانومی جو زیادہ تر مینوفیکچرنگ اور سروسز ہے, دونوں اکانومیز میں بڑی جدت لانی ہے, تیزی لانی ہے.
اور اسپیشل کیئر جو ہے وہ نچلے طبقے کے غریب جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے, لو انکم گروپ پہ فوکس کرنا ہے اور مڈل کلاس پہ فوکس کرنا ہے تاکہ یہاں کی جو اکانومی ہے اس میں تیزی آئے. اور یہ ہم نے کرنا ہے بغیر قرضے لیے ہوئے کرنا ہے, ان دا سینس کہ آپ کا جو ڈرائیور ہے گروتھ کا وہ انویسٹمنٹ اور ریمیٹنسز ہیں, اور یہ انویسٹمنٹ اور ریمیٹنسز کی وجہ سے ہماری اکانومی سسٹینیبل رہے گی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اوپر نہیں جائے گا, سرپلس میں رہے گا, اور جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی اور اکانومی جو ہے وہ گروتھ بھی کرے گی. سو اس بجٹ میں بہت سی چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں اور پہلا بجٹ ہے جو اتنا کمپریہنسولی ہر چیز کو اس نے ایڈریس کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کہ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری ہو جائیں گی, تو آپ کو پتہ ہے جی اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی جی آئی ایم ایف زیادہ بجٹ ہے, یہ الزام لگایا جا رہا ہے, تو آئی ایم ایف کی شرائط جو پوری ہو جائیں گی تو آئی ایم ایف کا کتنا رول آپ کو نظر آتا ہے, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا الزام ہے وہ کسی حد تک درست ہے کہ جی آئی ایم ایف زیادہ بجٹ ان کو یہ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں اس میں آئی ایم ایف کے 2-3 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. نمبر 1 کیونکہ وہ پروگرام اس لیے آیا تھا کہ ہمارا ایک قرضوں کی وجہ سے ایک کرائسس آیا, بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آیا, جو ہمارا تجارتی خسارے کو ہم فائنینس نہیں کر پا رہے تھے اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے طور پہ آ رہا تھا, اس کے اوپر ان کا فوکس تھا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی ڈی ویلیویشن کرنی پڑی. لیکن یہ ساری چیزیں اب ہم نے کر لی ہیں. اب آئی ایم ایف کا ایکسٹرنل سیکٹر کی طرف صرف یہ ہے کہ آپ نے بڑا کوئی ڈیفیسٹ نہیں کرنا, تو وہ تو ہم نہیں کر رہے. دوسری جو ان کا بڑا فوکس ہوتا ہے وہ آپ کی مالیاتی خسارے پہ ہوتا ہے, فائنینشیل جو فسکل ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں, اس کا ٹارگیٹ انہوں نے آپ کو دے دیا ہے. وہ پرائمری ڈیفیسٹ ہے جو شوکت ترین صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ 0.7 پہ ہے, اور وہ کوئی اتنا مشکل ٹارگیٹ نہیں ہے. آئی تھنک اس کو ہم بڑے آسانی سے اچیو کر لیں گے. باقی جو ٹارگیٹس ہیں جس میں سرکولر ڈیٹ کی چیز ہے وہ اوور آل ٹارگیٹ کا سب سیٹ ہے, اور اس کے لیے آئی تھنک نیگوشیشن ہوگی جس میں ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے. لیکن جو ٹیرف کو بڑھانے کی بات نہیں ہم کریں گے, ہم اس کو ایفیشنسی کے طور پہ چوری کو کم کریں گے, بہتر جو ہے اداروں میں کچھ بہتری لائیں گے. ایک مشکل کام ہوگا لیکن ہم وہ کر لیں گے, اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ اب ٹیرف کو فردر بڑھائیں گے تو اکانومی آپ کی ٹھپ ہو جائے گی. سو آئی تھنک کہ آئی ایم ایف بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے, اور اس میں ان کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز ہم اچھی ریفارمز کر رہے ہیں, اکانومی گرو کر رہی ہے, قرضے قابو میں ہیں, اینڈ جو ہماری امپلائمنٹ گروتھ ہو رہی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ گرو کرے. ٹھیک ہے. اچھا, تو شاہ صاحب یہ جو اگلے سال کے اہداف ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی, کیا اسٹریٹجیز ہوں گی؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ جو آبجیکٹو ہے گورنمنٹ کا, اور اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ انوویٹو بجٹ ہے, کہ ہمارا مقصد ہے کہ اکنامک گروتھ انویسٹمنٹ کے ذریعے ہو. ہسٹوریکلی جب بھی ہم نے گروتھ کی ہے وہ قرضوں سے گروتھ کی ہے, اور اگر آپ قرضوں سے گروتھ کریں گے تو پھر وہ انہی مسئلوں میں پھنس جائیں گے. لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ سے گرو کرتے ہیں, یعنی کہ ہمارا اپنا انٹرپرینور وہ انویسٹ کرے, ہمارا ایس ایم ایز جو ہیں وہ انویسٹ کریں, فورن انویسٹمنٹ آئے, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آئے, تو اوور آل انویسٹمنٹ وہ ہم چاہتے ہیں. اور وہ انویسٹمنٹ ان ایریاز میں چاہتے ہیں جہاں سے ہمیں ایکسپورٹس میں اضافہ ہو تاکہ ہم اپنے بیرون ملک قرضوں کو اتار سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دیہاتوں کی اکانومی میں اضافہ ہو تاکہ ہماری غربت دور ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہروں کی اکانومی وہ تیزی سے چلے تاکہ روزگار ہو, اور ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارا جو ایک بہت بڑا سرمایہ پاکستان کا ہے کہ وہ ہماری آبادی بہت ینگ ہے, اور ان کو لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے جابز بھی ہونے چاہیے, ان کے لیے ہاؤسز بھی ہونے چاہیے, اور تمام جو ضروریات ہوتی ہیں زندگی کی وہ ہمارے
عوام کے لیے ہونی چاہیے. اور پاکستان اب ایک جی دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی جو ہے وہ بالکل نوجوان آبادی ہے, تو پاکستان کو تو بہت بڑا اکنامک ہب ہونا چاہیے, جو اس کی طرف اب ہم قدم بڑھا رہے ہیں کہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ بھی ہو, یہاں پہ سروسز بھی صحیح طریقے سے دی جائیں. ایگریکلچر ہماری اتنی افیشینٹ ہونی چاہیے کہ نہ صرف پاکستان کا پیٹ پالے بٹ ایکسپورٹ بھی کریں. تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. ہم نے اب جو اس میں انویسٹمنٹ پروموشن بہت کرنی ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ڈی ریگولیٹ کرنا ہے, اداروں کو ٹھیک کرنا ہے, ان کے خسارے دور کرنے ہیں. پرائیویٹائزیشن کا بھی اگر ایک ادارہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس کو پرائیویٹائز بھی کریں گے. پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ڈیولپ کرنا ہے تاکہ پاکستان کی اکانومی ایک اس ریجن کی ابھرتی ہوئی اکانومی ہونی چاہیے اور اکنامک گروتھ جو ہے وہ پاکستان سے شروع ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا تو شاہ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو بجٹ ہے وہ کم آمدن والے جو طبقے ہیں اس کے لیے کتنا ریلیف لے کر آیا آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں اس کے لیے بہت سبسٹینشل ریلیف اس لیے ہے کہ ایک تو ان کو ماہانہ کیش دیا جائے گا. احساس پروگرام 285 ارب روپیہ رکھا گیا ہے, خاصا سبسٹینشل اماؤنٹ ہے. پھر ان کو اپنے لیے نوکری بنانا یا بزنس کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. پھر ان کے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ دی جائے گی تاکہ جو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں یا جن کے گھر نہیں ہیں وہ اپنے گھر خرید سکیں اور اس کو فائنینس کر سکیں. اور اس میں گورنمنٹ ان کو سبسڈیز بھی دے رہی ہے اور بینکوں سے بھی قرضے دلوا رہی ہے. مائکرو فائنینس کے قرضوں کو جال جو ہے اس کو اور ایکسپینڈ کیا جائے گا. تو اب جو حکومت ہے اس کا فوکس ہے کہ نیچے جو غریب طبقے ہیں ان پہ فوکس کر کے ان کو اوپر لایا جائے, ان کی اکانومی میں کنٹریبیوشن کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور وہاں پہ خوشحالی ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا. تو آئی تھنک وہ ایک بہت امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک گروتھ ڈیفینیٹلی آئے گی, کیونکہ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسان کو اس کی فصل کی اچھی قیمت ملی ہے تو دیہی علاقوں کی اکانومی جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے اور وہاں پہ اب لوگ ٹریکٹرز بھی خرید رہے ہیں, موٹر سائیکلیں بھی خرید رہے ہیں, کنزمپشن کر رہے ہیں. اور جو ہمارا سروسز سیکٹر میں گروتھ آئی ہے وہ ایک رورل اکانومی کی وجہ سے بھی گروتھ آئی ہے. دوسرا ہماری ریمیٹنسز ماشاءاللہ سے بے شمار آئی ہیں جس نے کنزمپشن کو بھی سہارا دیا ہے بٹ اس سے انویسٹمنٹ بھی خاصی ہوئی ہے. تو پاکستان کے اس وقت انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہت موافق ہیں گروتھ کے لیے. پاکستان میں اب انویسٹمنٹ چین سے بھی آ رہی ہے ہمارے اسپیشل اکنامک زونز میں, ایف ڈی آئی جسے ہم کہیں گے. اس وقت یورپ اور امریکہ بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی پازیٹیوٹی ہے ہمارے اس پورے خطے میں اور ہمارے پاکستان میں جو ہم نے جو مشکل وقت گزارا ہے اس کے بعد ہمارا اپنا انٹرپرینیور اس وقت چاہتا ہے کہ وہ انویسٹ کرے. ٹھیک ہے. اچھا یعنی شاہ صاحب ہم کہہ سکتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اچھا وقت اب شروع ہو چکا ہے اور یہ بجٹ سب کو خوش کر دے گا, تو یہ دعویٰ کسی حد تک درست ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان جب گرو کرے گا تو سب کو اوپر اٹھائے گا, سب کی کشتیاں جو ہے یہ اوپر جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان گرو کرے اور غریب لوگ پیچھے رہ جائیں یا مڈل کلاس نہ گرو کرے. ہر ایک کو گرو کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے. اور حکومت جب گڈ گورننس دے گی اور جس وقت آپ کی ڈیسیژن میکنگ لوگوں کے مطابق ہوگی, ان کے انٹرسٹ میں ہوگی اور اکنامک پالیسیز بھی آئیں گی, اکنامک گروتھ کے لیے آئیں گی, تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا. کیونکہ پرائم منسٹر کا کوئی اپنا ذاتی بینیفٹ نہیں ہے, وہ کوئی اس قسم کی بزنس مین نہیں ہے یا انہوں نے جو اکانومی کے میں ان کا طرح سے نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ بڑی فارچونیٹ بات ہے کہ وہ ایک ویژن کے تحت
پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، اور ان کا جو ویژن ہے ایک انصاف کی جگہ اور ایک برابری کی جگہ اور گروتھ ہو اور خوشحالی ہو، یہ چیزوں پہ وہ بڑے سنجیدہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور ساری ریفارم جو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اداروں کے، اب وہ اداروں کو بھی ریفارم کرنے جا رہے ہیں ون بائی ون. جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو وہ کر رہے ہیں چیزیں، وہ ڈی ریگولیشن بھی کر رہے ہیں اور انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں، اور جو گورننس ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں، اور وہ بہتر ریزلٹس مانگ رہے ہیں، پرفارمنس مانگ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا خوشائن بات ہے، اور اگر یہ کام 2-3 سال ڈٹ کے ہم نے کر لیا تو پاکستان لٹرلی پھر بہت ہائی گروتھ کی طرف چلے جائے گا. اور یہ جو دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ 8-9% گروتھ 30 سال 25 سال ہوئی ہے، وہ پاکستان میں بھی وہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور مجھے سے واپسی پر صدیق جان ان کی بڑی خبر. ویلکم بیک ناظرین، ہمیشہ کی طرح صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ موجود ہیں. صدیق، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آج تو یقینی طور پہ بجٹ اجلاس سے پہلے ہونے والے اپوزیشن اجلاس کی اندرونی کہانی آپ سنانے جائیں گے ناظرین کو. جی کیا ہوا؟ جی بالکل، آج مریم صفدر صاحبہ کے کیمپ کو بہت مایوسی ہوئی، بہت بڑا جھٹکا لگا، بہت بڑا دھچکا لگا جب انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے صدر وہ ایک پیج پر نظر آئے اور مفاہمت کی پالیسی کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی اور کوئی مزاحمت کی بات نہیں ہوئی. اور اگر آپ دیکھیں گو کہ میڈیا پہ ظاہر ہے خبریں چلیں کہ احتجاج ہوا، لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پچھلے جو احتجاج اپوزیشن کرتی رہی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ کم احتجاج تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بجٹ اجلاس سے پہلے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہم نے کو بہت زیادہ کوئی بہت شدید قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرنا، اور ان کو کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم نے بجٹ پاس نہیں ہونے دینا. تو اس لیے کوئی بہت زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بہت کوئی شدید قسم کا احتجاج تھا زیادہ تھا لیکن بہت شدید نہیں تھا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مریم صاحبہ چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کو ان سارے معاملات سے الگ کیا جائے، پیپلز پارٹی کو تنہا کیا جائے، پیپلز پارٹی کو الگ کیا جائے. اور آپ کو یاد ہے کہ جب شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لایا جائے تو مریم صاحبہ نے مخالفت کی، اور شاہد خان نواسی صاحب نے کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آئی تو میں جو سیکرٹری جنرل شپ ہے پی ڈی ایم کی اس سے مستعفی ہو جاؤں گا. پھر مریم صاحبہ سے سوال ہوا تھا کہ شاہد خان نواسی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میرا ووٹ شاہد خان نواسی کے ساتھ ہے، جو شاہد خان نواسی کہہ رہے ہیں وہی مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے، وہی نواز شریف کا بیانیہ ہے. اور شہباز شریف کچھ اور چاہتے تھے، لیکن آج بہرحال شہباز شریف کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی ہے. شہباز شریف پیپلز پارٹی کو ایک پیج پر لے آئے ہیں، بلاول اور شہباز شریف ایک پیج پر نظر آئے ہیں، اور اب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دیں گے، مل کر چلیں گے، پارلیمنٹ کے اندر مل کر کام کریں گے. اور جیسے کہ نون لیگ پہلے ہی سارے معاملات سے سرنڈر کر چکی ہے کہ نام نے استعفے دینے ہیں، نام نے پارلیمنٹ چھوڑنی ہے. اور آپ اندازہ لگائیں جنہوں نے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو ہٹانا تھا، جنہوں نے اسمبلی کو گرانا تھا، جنہوں نے عمران خان حکومت کو گرانا تھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، ہم ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کو عہدے سے ہٹائیں گے. یہ حالت ہے ان اپوزیشن جماعتوں کی کہ کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ آ گئے ہیں. تو اب اس کے بعد پھر پتہ نہیں یہ اور کس طرح کہاں تک جائیں گے. لیکن یہ آج کی بڑی خبر ہے کہ آج مریم صاحبہ کے کیمپ کو مایوسی ہوئی ہے کیونکہ بلاول اور شہباز شریف نے یہ طے کیا ہے کہ بجٹ کو مسترد وہ نہیں کروائیں گے، اس کے لیے کوئی کوششیں اور کاوشیں نہیں کی جائیں گی، حکومت چلتی رہے گی، کوئی استعفے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو اسمبلی کو چلانے کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کو آپ مؤثر بنائیں، اسمبلی کو چلائیں، اسمبلی میں بات ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آج بھی حکومت کی جانب سے فواد چودھری صاحب نے بہت بڑی آفر دی تھی ان کو، اپوزیشن کو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجٹ میں کوئی بہتری لائی جائے، اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں آپ وہ تجاویز دیں، آپ اپنی آراء دیں. آپ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے سیاست کر رہے ہیں، ہم بھی بہتری کے لیے سیاست کر رہے ہیں، آپ بھی پاکستانیوں کے لیے سیاست کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستانیوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایکسپورٹس بڑھوانا چاہتے ہیں، آپ بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جو تجاویز ہیں جو قابل عمل ہیں وہ تجاویز آپ دیں، ہم ان کو کنسیڈر کریں گے اور عمل کریں گے اگر تجاویز اچھی ہوئی. لیکن کوئی ایک تجویز نہیں دی، کوئی ایک بات نہیں کی، آئے ہلا گلا کیا، ہلڑ بازی کی، سرکس لگائی اور چلے گئے. اور اوپر سے احتجاج، اندر سے ان کو پتا تھا کہ بجٹ ہم نے رکوانا نہیں ہے اور بجٹ ہم نے پاس ہونے دینا ہے.
اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ایک پیج پر ہیں. مریم صاحبہ کا کیمپ جو چاہتا تھا کہ آگ لگا دی جائے, سسٹم کو گرا دیا جائے, اسمبلی کو گرا دیا جائے, استعفے دے دیے جائیں, اسمبلی سے باہر آ جائیں, اس بیانیے کو, نواز شریف کے بیانیے کو, مریم کے بیانیے کو بہرحال آج یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے. مسلم لیگ نون البتہ اس معاملے میں تقسیم نظر آتی ہے, مریم کیمپ ہو یا شہباز شریف کیمپ ہو. شہباز شریف اب مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہیں, مریم صاحب مزاحمت کی طرف جانا چاہتی ہیں. ابھی تقسیم ہے پارٹی کے اندر بھی, اس کے اوپر بھی تقسیم تھی. جو مریم کا کیمپ تھا وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے, جہانگیر ترین گروپ کو ساتھ ملانا چاہیے, کاف لیگ سے رابطہ کرنا چاہیے, حکومت کے اتحادیوں سے رابطہ کرنا چاہیے, ایم کیو ایم سے رابطہ کرنا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حکومت کو سرپرائز دیں اور بجٹ جو ہے وہ مسترد کروائیں. لیکن شہباز شریف کیمپ جو ہے وہ اس بات پر نہیں آیا, اور انہوں نے یہی طے کیا ہے کہ حکومت چلتی رہے گی 2023 تک, کوئی حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیا جائے گا, بجٹ پاس ہونے دیا جائے گا, ہلکا پھلکا احتجاج کیا جائے گا, لیکن حکومت کو صحیح معنوں میں ٹف ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ذرا بتائیے کہ صدیق ابھی کچھ وقت ہے تو یہ جو عوام ہے کس طرح دیکھ رہی ہے بجٹ کو, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ بڑے حلقوں سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے, تمام لوگوں کی کیا رائے بجٹ کو لے کے؟ کچھ مخصوص طبقے آپ کو پتہ ہے کہ جو تنقید کر رہا ہے, بلکہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اپوزیشن نے شور شرابہ کرنا ہوتا ہے, احتجاج کرنا ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ احتجاج نہ کیا جب عوام دوست بجٹ بھی ہوتا ہے. تو جو عام لوگ ہیں, عام عوام ہے, ہماری بہت سی عوام ایسی جو پڑھی لکھی نہیں ہے, جو تعلیم یافتہ نہیں, تو وہ یہ شور شرابہ دیکھنے کے بعد ان پہ نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہوگا کہ عوام دوست بجٹ کو بھی وہ عوام دشمن یا عوام بوجھ بجٹ سمجھ لیتے ہوں گے کیونکہ یہ شور شرابہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر؟ دیکھیں, آپ اگر دیکھیں کہ آج عمران خان صاحب کا پہلے بھی ایک بیان آیا, اور آج ان کی باڈی لینگویج دیکھیں وہ بہت پر اعتماد ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اس بجٹ سے 10 دن پہلے ہی مثبت اشاریے جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے. اور دیکھیں گروتھ کے حوالے سے دیکھیں, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے دیکھیں, ریمیٹنسز کے حوالے سے دیکھیں, گروتھ کے حوالے سے, یہ سارے مثبت اشاریے نظر آ رہے تھے, نظر آ رہے ہیں. اور اس بجٹ کے بعد حکومت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہے, عمران خان صاحب زیادہ پر اعتماد نظر آتے ہیں. اور آج آپ نے ایک اور بھی ڈیولپمنٹ دیکھی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے, ان کے حوالے سے آج جو ادھر عدالتوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی جہاں پہ ایف آئی نے لکھ کے دے دیا کہ وہ گرفتار نہیں کرنا چاہتے, اور ان کے کیسز 2 کے حوالے سے فیصلہ آ گیا. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا جہانگیر ترین کے حوالے سے. تو اس میں بھی حکومت کافی کرائسس سے نکلے گی اگر جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات ان کے طے ہوتے ہیں. طے سے مراد یہ نہیں ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ این آر او دے دیا, آپ ان کے کیسز چلنے دیں جوڈیشل فورم پر, آپ اداروں میں چلنے دیں. لیکن یہ جو شہزاد اکبر صاحب آ کے پریس کانفرنس کرنے لگ جاتے ہیں, انٹرفیئر کرتے ہیں, مداخلت کرتے ہیں, ایف آئی کو استعمال کرتے ہیں, ایف آئی کے افسران کو استعمال کرتے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف, ان چیزوں سے تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں, مشکلات ان کے لیے بڑی ہیں. اور شہزاد اکبر صاحب نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے وہ اس نیج پہ معاملات لے جائیں کہ یا تو عمران خان کی حکومت گر جائے, یا کم از کم عثمان بزدار کی چھٹی ہو جائے, یا بجٹ پاس نہ ہو. اپنی طرف سے بہرحال انہوں نے جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے کسر نہیں چھوڑی. اور آج جہانگیر ترین کے بیانیے کی فتح ہوئی ہے جو وہ کہتے تھے, اور ہم اسی پروگرام میں لوگوں کو بتاتے رہے کہ جو 3 ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں ان کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کیسز جہانگیر ترین درست کہتے ہیں کہ وہ سارے یہاں سے کروایا جا رہا تھا سب کچھ. تو آج ان کے اس بیانیے کی فتح ہوئی ہے. اور شہزاد اکبر کو کیا نقصان ہونا ہے, ان کے کیا سٹیکس ہیں؟ حکومت جائے گی, وہ بیگ اٹھائیں گے, باہر چلے جائیں گے, یا کسی اور کی نوکری اختیار کر لیں گے. نقصان تو تحریک انصاف کو ہوگا, ہوا بھی ہے, ہوگا بھی صحیح اگر اس طرح کے لوگوں کی آراء پہ چلتے رہے کہ جو ایسے کیسز بنوا رہے ہیں جن میں دم خم نہیں ہے. اگر جہانگیر ترین کے اوپر کیسز درست تھے, اگر ان میں دم خم تھا, اگر اس میں کوئی ایسی چیز تھی, تو پھر آج ایف آئی نے کیوں لکھ کے دیا کہ ہم نے ان کو گرفتار نہیں کرنا؟ تو پھر کریں نا آپ گرفتار ان کو. آپ نے تو عمران خان کے سارے بیانیے کو آپ نے تو جو ہے وہ اتنا نقصان پہنچایا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ نے تو این آر او دے دیا جہانگیر ترین کو, اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے. لیکن جب کیسز ہی آپ نے غلط بنائے تھے, جب کیسز ہی غلط بنوائے گئے تھے, جب عمران خان کو بریف غلط کیا گیا تھا, جب ایف آئی کو استعمال کیا گیا تھا, تو یہ بہت افسوسناک ہے عمران خان کی یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ایسی چیزیں کروا رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی آپ شوگر کے اوپر کام کریں, 1.5 سال ہو گئے جہانگیر ترین کو آپ نے الگ کر دیا ہے, تو آپ چینی آپ نے سستی کر لی ہے. جہاں جہانگیر ترین چھوڑ کے گئے تھے 30-40 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی ہے, آج تک آپ چینی سستی نہیں کروا سکے. ادھر سے آپ کہتے ہیں ہم نے سارے مافیاز پکڑ لیے. بھائی مافیاز پکڑ لیے تو عوام کو سستی چینی کب ملے گی؟ آپ کی کہاں گئی وہ انکوائری کمیشن رپورٹ, آپ کی کہاں گئی وہ بڑے بڑے دعوے, وہ نعرے, وہ دھمکیاں, وہ ایکسپوز کرنے کے باتیں؟ تو آپ کروائیں نا چینی سستی. تو یہ جو 3 کیسز تھے جن کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں تھا, جو ایسی بنیاد پہ بنائے گئے تھے جو کہ بڑی فضول سی تھی. صدیق جان بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر کے لیے, تجزیے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।